वो मुल्क जो कभी एक दूसरे के गहरे दोस्त थे, आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक तरफ है इसराइल, मशरिक़ वुस्ता की वाहिद जौहरी ताकत, दूसरी तरफ है ईरान, इस्लामी इंकलाब का अलमबरदार, हिजबुल्लाह का सरपरस्त और इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने का ऐलान करने वाला। क्या आप जानते हैं कि 1948 में जब इसराइल वजूद में आया तो ईरान दूसरा मुल्क था जिसने उसे तस्लीम किया, और वही ईरान आज इसराइल के खात्मे के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ये कहानी है दोस्ती के कत्ल की, एतमाद के खून में नहाने की और एक ऐसी दुश्मनी की जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। हम जाएंगे उस दास्तान की गहराइयों में, 7 दहाइयों की जंग, साजिश और बका की लड़ाई के साथ। मैं हूं असद नकवी और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। पहले हिस्से में हम दोस्ती के उस दौर की बात करेंगे जो 1948 से लेकर 1979 तक है। 14 मई 1948 इसराइल का ऐलान आज़ादी हुआ। दुनिया भर की अरब हुकूमतें मुखालिफत में उठ खड़ी हुई। मिस्र, उर्दन, शाम, इराक सब ने फौरन हमला कर दिया। लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने न सिर्फ इसराइल को तस्लीम किया बल्कि खुफिया तौर पर ताल्लुकात भी कायम किए। तुर्की के बाद ईरान वो पहला मुस्लिम अक्सरियती मुल्क था जिसने इसराइल को कानूनी हैसियत दी। लेकिन क्यों? शाह ईरान की सोच सादा थी। अरब कौम परस्ती ईरान के लिए भी खतरा थी। जमाल अब्दुल नासिर जैसे रहनुमा न सिर्फ इसराइल के दुश्मन थे, वो ईरान को भी कमज़ोर देखना चाहते थे। चुनाचे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि उसूल पर ईरान और इसराइल एक साथ आए। 1950 की दहाई में इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियन ने एक खुफिया हिकमत अमली तैयार की जिसे ऑपरेशन पेरिफेरी कहा गया। हिकमत अमली क्या थी? इसराइल के गिर्द अरब दुश्मन थे, मिस्र, शाम, उर्दन, इराक। बिन गोरियन का ख्याल था कि अगर इन अरब ममालिक के पीछे वाले ममालिक से दोस्ती कर ली जाए तो इसराइल को एक गैर रस्मी हिफाजती हल्का मिल जाएगा। इस पेरिफेरी डॉक्ट्रिन के तहत इसराइल ने कायम किए ईरान से ताल्लुकात, तुर्की से इत्तेहाद, एथोपिया से रवाबित। ईरान के साथ ताउन इंतहाई गहरा था। इसराइली खुफिया इदारे मोसाद ने ईरान की खुफिया पुलिस सवाक को तरबियत दी, इंसदाद दहशतगर्दी, जासूसी और मुखालिफिन को कंट्रोल करने के तरीके सिखाए। ईरान इसराइल को खुफिया तौर पर तेल फराहम करता था। ये तेल तुर्की के रास्ते इसराइल पहुंचता था ताकि अरब ममालिक को खबर ना हो। दोनों ममालिक की अफवाज ने खुफिया मशकें की। इसराइली हथियार ईरान को दिए गए। इसराइली माहिरीन ईरान के गाँव में जाते और काश्तकारी सिखाते। ये रिश्ता इतना गहरा था कि तेहरान में इसराइल का बाकायदा सफारत खाना था, अगरचे इसे मिशन कहा जाता था ताकि अरब नाराजगी से बचा जाए। 1967 की 6 रोज़ा जंग इसराइल ने मिस्र, शाम और उर्दन को बुरी तरह शिकस्त दी। ईरान का मौक़िफ़ खामोश लेकिन हमदर्द। ईरान ने इसराइल पर बैनुल अक़वामी दबाव कम करने की कोशिश की। 1973 की यौम कपूर जंग मिस्र और शाम ने अचानक हमला किया। इसराइल को इब्तदान शदीद नुकसान हुआ। उस वक्त ईरान ने क्या किया? शाह ईरान ने खुफिया तौर पर इसराइल को तेल की फराहमी जारी रखी। बाकी अरब ममालिक ने तेल की पाबंदी लगा दी थी। यानी जब पूरी अरब दुनिया इसराइल का गला घोंटने की कोशिश कर रही थी, ईरान इसराइल की रगों में तेल पंप कर रहा था। ये थी दोस्ती की असल गहराई। फिर आता है 1979। जनवरी 1979 शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ईरान छोड़ गए। फरवरी 1979 आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़मैनी तेहरान पहुंचे। हवाई अड्डे पर लाखों लोग इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अगले चंद हफ्तों में ईरान एक बिल्कुल नई मुमलिकत बन गई, इस्लामी जमहूरिया ईरान। और इसी के साथ इसराइल की एक अहम तरीन दोस्ती का कत्ल हो गया। ख़ुमैनी के पहले इक़दामात में से एक ये था कि उन्होंने तेहरान में इसराइली सफारत खाना बंद करा दिया और इस अमारत को क्या बनाया? फ़लस्तीन का सफारत खाना। यासर अराफात फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ख़ुमैनी से मिलने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा थे। इमाम ख़ुमैनी का ऐलान वाज़े था, इसराइल का वजूद नाजायज़ है।
فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے، اسرائیل کو مٹانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ روح اللہ خمینی کی اسرائیل دشمنی کی وجوہات کیا تھیں؟ پہلی وجہ نظریاتی ہے۔ خمینی کے نزدیک اسرائیل ایک صہیونی ریاست تھی جسے مغرب، خاص طور پر امریکہ نے مسلم سرزمین پر زبردستی قائم کیا۔ یہ ان کے لیے صرف ایک سیاسی نہیں بلکہ دینی مسئلہ تھا۔ دوسری وجہ امریکہ دشمنی۔ خمینی امریکہ کو شیطان بزرگ کہتے تھے۔ اسرائیل امریکہ کا سب سے قریبی حلیف تھا، لہٰذا اسرائیل دشمنی خود بخود امریکہ دشمنی کا حصہ بن گئی۔ تیسری وجہ علاقائی قیادت۔ خمینی خود کو پورے مسلم دنیا کا رہنما سمجھتے تھے۔ اسرائیل کے خلاف موقف اپنا کر وہ عرب عوام کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے تھے۔ اگرچہ خود شیعہ ایران اور سنی عرب ممالک میں کبھی سچی دوستی نہیں رہی۔ اب بات کرتے ہیں پراکسی جنگوں کی۔ 1980 تا 2000 1982 اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا۔ مقصد تھا PLO کو لبنان سے نکالنا، لیکن اس جنگ نے ایران کو ایک نادر موقع دیا۔ ایران نے اپنے پاسداران انقلاب IRGC کی ایک فورس لبنان بھیجی۔ یہ بقا وادی میں مستقر ہوئے۔ یہیں سے جنم لیا حزب اللہ نے۔ حزب اللہ کی پارٹی کو ایران نے تربیت دی، ہتھیار دیے، پیسہ دیا، نظریہ دیا، اور حزب اللہ نے بدلے میں کیا کیا؟ 1983 میں بیروت میں امریکی میرین کے ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ، 241 امریکی فوجی ہلاک۔ اسرائیلی افواج پر مسلسل حملے۔ اسرائیل کو 2000 میں لبنان سے نکلنا پڑا۔ اسرائیل کو 2000 میں لبنان سے نکلنا پڑا۔ یہ ایران کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ بغیر اپنا ایک فوجی کھوئے اس نے اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ایران کی حکمت عملی صرف لبنان تک محدود نہیں رہی۔ 1992 بیونس آئرس، ارجنٹینا، اسرائیلی سفارت خانے پر بم دھماکہ، 29 افراد ہلاک۔ ایران اور حزب اللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 1994 بیونس آئرس، یہودی کمیونٹی سینٹر AMIA پر حملہ، 85 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی۔ ارجنٹینا نے ایران کو ملوث قرار دیا۔ یہ مقدمہ آج تک عالمی عدالت میں چل رہا ہے۔ 1996 سعودی عرب، خوبر ٹاورز حملہ، 19 امریکی فوجی ہلاک۔ ایران کا ہاتھ ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ ایران صرف شیعہ حزب اللہ تک محدود نہیں رہا، اس نے سنی تنظیم حماس کو بھی اپنا لیا۔ حماس فلسطین میں اسرائیل کے خلاف مسلسل جدوجہد کر رہی تھی۔ ایران نے حماس کو ہتھیار فراہم کیے، پیسہ دیا، ٹیکنالوجی بشمول راکٹ بنانے کی ٹیکنیک منتقل کی، لیکن یہ رشتہ ہمیشہ آسان نہیں رہا۔ 2011 میں شام کی خانہ جنگی میں جب ایران نے بشار الاسد کی حمایت کی اور حماس نے اسد کی مخالفت، دونوں کے تعلقات ٹوٹ گئے، لیکن کچھ سالوں بعد دوبارہ بحال ہو گئے کیونکہ ایران کے لیے حماس بہت قیمتی اثاثہ تھا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ جوہری پروگرام کی۔ ایران نے کب ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی؟ یہ سوال آج تک مکمل جواب نہیں رکھتا، لیکن کچھ حقائق واضح ہیں۔ 1950 to 1960 کی دہائی شاہ ایران نے امریکی مدد سے جوہری پروگرام شروع کیا بجلی کے لیے۔ 1979 کے بعد خمینی نے پہلے پروگرام بند کروایا۔ انہیں یہ مغربی ٹیکنالوجی پسند نہ تھی۔ 1980 to 1988 ایران عراق جنگ۔ عراق نے ایران پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے۔ اس تجربے نے ایران کو قائل کیا کہ ڈیٹرنس یعنی دشمن کو روکنے کی طاقت ضروری ہے۔ 1990 کی دہائی میں ایران نے خفیہ طور پر یورینیم افزودگی شروع کی، روس سے ٹیکنالوجی لی، پاکستان کے ایکیو خان نیٹ ورک سے سینٹری فیوجز خریدے۔ 2002 بڑا انکشاف۔ ایرانی اپوزیشن گروپ مجاہدین خلق نے اعلان کیا کہ ایران کے پاس 2 خفیہ جوہری مقامات ہیں، نتنز اور عراق۔ دنیا سکتے میں آ گئی۔ اسرائیل کے لیے ایران کا جوہری پروگرام صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں، وجودی خطرہ تھا۔ اسرائیل کے رہنما بار بار کہتے اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو ہم ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے صدر بار بار کہہ چکے تھے کہ اسرائیل کو نقشے سے مٹانا ان کا مقصد ہے۔ اس معاملے سے نمٹنے کے لیے اسرائیل نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ سفارتی دباؤ۔ امریکہ اور یورپ کو ایران پر پابندیاں لگانے پر آمادہ کیا۔
سائبر جنگ، ایرانی جوہری مراکز کو اندر سے تباہ کیا گیا، ایران کے جوہری سائنسدانوں کو ختم کیا گیا، فوجی حملے کی دھمکی، بار بار کہنا کہ ضرورت پڑنے پر اسرائیل خود حملہ کرے گا۔ 2010 دنیا نے پہلی سائبر جنگ دیکھی۔ ایران کے نیتنز جوہری مرکز میں سینٹریفیوجز، وہ مشینیں یورینیم افزودہ کرتی ہیں، اچانک خراب ہونے لگی، ایک کے بعد ایک تباہ ہوتی گئی۔ ایرانی انجینئر حیران، کیا ہو رہا ہے؟ پھر ماہرین نے ڈھونڈا ایک وائرس، اسٹکس نیٹ۔ یہ انتہائی پیچیدہ کوڈ تھا، اتنا جدید کہ ماہرین نے کہا یہ کسی ایک ہیکر یا گروہ کا کام نہیں، یہ کسی قومی حکومت کی طاقت سے لکھا گیا ہے۔ بعد میں انکشاف ہوا اسرائیل و امریکہ نے مل کر یہ وائرس بنایا تھا۔ اسٹکس نیٹ نے ایران کے تقریباً 1000 سینٹریفیوجز تباہ کر دیے۔ ایران کا جوہری پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا۔ یہ تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل جنگ تھی، بغیر ایک گولی چلائے۔ سائبر حملوں کے ساتھ ساتھ ایک اور خفیہ مہم چل رہی تھی۔ ایران کے جوہری سائنسدان ایک کے بعد ایک قتل ہونے لگے۔ 2010 جنوری، مسعود علی محمدی، تہران میں ان کی گاڑی میں بم دھماکہ، وہ شہید ہو گئے۔ 2010 نومبر، مجید شہریاری، گاڑی میں بم دھماکہ، فریدون عباسی بچ گئے لیکن زخمی۔ 2011 جولائی، دریوش رضائی نژاد، گولی مار کر شہید کیا گیا۔ 2012 جنوری، مصطفیٰ احمدی روشن، موٹر سائیکل سوار نے مقناطیسی بم لگایا اور وہ شہید ہو گئے۔ نومبر 2020، محسن فخری زادہ، ایران کے جوہری پروگرام کے فادر، ریموٹ کنٹرول مشین گن سے شہید ہو گئے۔ ایران نے ہر مرتبہ موساد پر الزام لگایا، اسرائیل نے نہ تصدیق کی نہ تردید، لیکن فخری زادہ کے قتل کے بعد سابق موساد چیف نے بعد میں اعتراف کیا کہ یہ آپریشن اسرائیل نے کیا تھا۔ امریکہ، یورپ، روس، چین اور ایران کے درمیان جوہری معاہدہ طے پایا، جسے JCPOA کہا گیا۔ معاہدے کی شرائط: ایران اپنا جوہری پروگرام محدود کرے گا، بین الاقوامی معائنہ کاروں کو رسائی دے گا، بدلے میں پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ اسرائیل نے اس معاہدے کی سخت مخالفت کی۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی کانگریس کے سامنے تقریر کی اور کہا یہ معاہدہ ایران کو جوہری بم کا راستہ روکنے کی بجائے اسے راستہ دیتا ہے، لیکن اوباما انتظامیہ نے نہ مانا۔ معاہدہ ہو گیا۔ مئی 2018 امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے JCPOA سے امریکہ کو نکال لیا، ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں لگا دی۔ اسرائیل خوش ہوا لیکن ایران غصے میں آ گیا اور اعلان کیا اب ہم اپنا جوہری پروگرام دوبارہ بغیر کسی حد کے چلائیں گے۔ اور واقعی ایران نے یورینیم افزودگی کی سطح بڑھانی شروع کر دی۔ 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی۔ ایران نے بشار الاسد کی حمایت کی کیونکہ شام ایران کا حزب اللہ تک زمینی راستہ ہے۔ ایران نے شام میں ہزاروں فوجی بھیجے، حزب اللہ کو شام لے آیا، عراقی اور افغان شیعہ ملیشیاز کو وہاں تعینات کیا، فوجی اڈے اور ہتھیاروں کے ذخائر قائم کیے۔ اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسرائیل نے آپریشن بٹوین دا وارز لانچ کیا۔ اسرائیل نے 2013 سے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر باقاعدہ فضائی حملے شروع کیے۔ 2013 سے 2024 تک 500 سے زیادہ فضائی حملے شام میں اسرائیل کر چکا ہے۔ کیا نشانہ بنا ہے؟ ایران سے حزب اللہ کو جانے والے ہتھیار، ایرانی فوجی مشیران، ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز، ایرانی اسلحہ ذخائر۔ ایران نے ہر بار احتجاج کیا لیکن براہ راست جوابی حملہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران ابھی تیار نہیں تھا۔ اس پوری کہانی کا ایک اہم کردار جنرل قاسم سلیمانی، وہ ایران کی القدس فورس کے سربراہ تھے، وہ فورس جو باہر ممالک میں ایران کی پراکسی جنگیں لڑتی تھی۔ جنرل قاسم سلیمانی نے حزب اللہ کو بہت طاقتور بنایا، عراقی ملیشیاز کو منظم کیا، شام میں اسد کو بچایا، حماس کی مدد کی۔ اسرائیل انہیں سب سے خطرناک دشمن سمجھتا تھا۔ 3 جنوری 2020 بغداد ہوائی اڈے پر امریکی ڈرون نے جنرل قاسم سلیمانی کی گاڑی کو نشانہ بنایا، وہ شہید ہو گئے۔ ایران نے کہا یہ امریکہ اور اسرائیل کی سازش تھی۔ ایران نے جوابی حملہ کیا۔ عراق میں امریکی اڈوں پر میزائل مارے گئے لیکن اسرائیل نے راحت کا سانس لیا۔ ایک بہت بڑا دشمن ختم ہو گیا تھا۔ 7 اکتوبر
2023 تاریخ کا ایک سیاہ دن حماس نے غزہ سے اسرائیل پر اچانک زمینی حملہ کیا۔ 1200 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہو گئے، ان میں سے اکثر عام شہری تھے۔ 250 سے زیادہ یرغمال بنائے گئے۔ کہ 1948 کے بعد اسرائیل کی سرزمین پر سب سے بڑا حملہ تھا۔ اسرائیل نے غزہ پر جوابی فوجی آپریشن شروع کیا، آپریشن آئرن سوارڈ۔ ایران نے حماس کو مبارکباد دی، لیکن یہ کہا کہ اس نے حملے کی منصوبہ بندی نہیں کی۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کی رائے مختلف تھی۔ 1 اپریل 2024 دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر فضائی حملہ ہوتا ہے۔ ایرانی فوجی افسر شہید ہوتے ہیں، جن میں 2 اعلیٰ جنرل بھی شامل، نے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اسرائیل نے تصدیق نہیں کی، لیکن تردید بھی نہیں۔ دنیا نے سانس روک لی۔ اب ایران کیا کرے گا؟ 13 اپریل 2024 تاریخی رات ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا، پہلی بار اپنی سرزمین سے۔ 300 سے زیادہ ڈرون، درجنوں بیلسٹک میزائل، کروز میزائل۔ لیکن نتیجہ، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن نے مل کر 99% حملوں کو روک دیا۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظام نے شاندار کارکردگی دکھائی، صرف ایک اڈے پر معمولی نقصان ہو، لیکن یہ سیاسی طور پر بہت بڑا حملہ تھا۔ ایران نے پہلی بار کھل کر اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ 19 اپریل 2024 اسرائیل نے جوابی حملہ کیا۔ ایران کے شہر اصفہان کے قریب فضائی و دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک محدود اور سوچا سمجھا جواب تھا۔ اسرائیل نے پیغام دیا، ہم چاہتے تو بڑا حملہ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ضبط کیا۔ ایران نے بھی کم رد عمل دیا۔ بحران وقتی طور پر ٹھنڈا ہو گیا، لیکن یہ آخر نہیں تھا۔ اکتوبر 2024 ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر میزائل حملہ کیا۔ اس پر 180 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ یہ پہلے حملے سے زیادہ پیچیدہ تھا۔ کچھ میزائل اسرائیل کی سرزمین تک پہنچے۔ اسرائیل نے پھر مؤثر دفاع کیا، لیکن کچھ علاقوں میں شدید نقصان ہوا۔ اسرائیل نے جوابی حملے کی دھمکی دی اور اکتوبر کے آخر میں ایران کے فوجی اہداف پر حملے کیے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان کھلی جنگ کا آغاز تھا، اگرچہ دونوں نے اسے محدود رکھنے کی کوشش کی۔ آئیں دیکھتے ہیں دونوں ممالک کی فوجی طاقت کا موازنہ۔ اسرائیل فعال فوجی تقریباً 1.7 لاکھ، ریزرو 4.6 لاکھ، جنگی طیارے 600 سے زیادہ، بشمول F-35 ٹینک 1200 سے زیادہ، دفاعی نظام آئرن ڈوم، ورسلنگ اور ایرو۔ ایران فعال فوجی تقریباً 5 لاکھ، پاسداران انقلاب 1.25 لاکھ، بیلسٹک میزائل سب سے بڑا ذخیرہ مشرق وسطیٰ میں، ڈرون بڑی تعداد، جدید ڈیزائن، پراکسی فورسز حزب اللہ، حوثی عراقی ملیشیاز حماس۔ اسرائیل ٹیکنالوجی میں آگے، لیکن ایران تعداد اور جغرافیائی پھیلاؤ میں بڑھت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آگے کیا ہوگا؟ محدود جنگ جاری ہے، دونوں ممالک پراکسی جنگیں لڑتے ہیں، ایران حزب اللہ، حماس حوثیوں کے ذریعے، اسرائیل شام میں حملوں کے ذریعے۔ سب سے زیادہ ممکنہ صورتحال، اگر ایران نے جوہری ہتھیار بنا لیا تو اسرائیل کے پاس 2 راستے ہیں: فوجی حملہ کر کے پروگرام تباہ کرے، پرہجوم ڈیٹرنس قبول کرے۔ اسرائیل پہلا راستہ ترجیح دے گا، لیکن یہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی ایک واقعہ حد سے گزر گیا تو پوری علاقائی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکہ، خلیج ممالک، ترکی سب شامل ہو سکتے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں۔ ان چیزوں کا سفارتی حل تقریباً ناممکن نظر آتا ہے، لیکن تاریخ میں غیر متوقع واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تھی ایران اور اسرائیل کی دشمنی کی مکمل کہانی۔ دوستی سے نفرت تلک، نظریے سے جنگ تک، خفیہ مہمات سے کھلے حملوں تک۔ یہ صرف 2 ملکوں کی لڑائی نہیں، یہ 2 متضاد خوابوں کی جنگ ہے۔ ایک طرف اسرائیل جو اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے، دوسری طرف ایران جو اپنے مذہبی اور علاقائی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات یقینی ہے، جب تک یہ دونوں طاقتیں موجود ہیں، مشرق وسطیٰ آگ کے کنارے پر کھڑا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ کے خیال میں اس دشمنی کا کوئی سیاسی حل ممکن ہے۔